बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो तीन ख़बरें हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले आपको पता है कि ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस हवाले से बात करेंगे। अफ़गान महाजरीन को मज़ीद मोहलत के हवाले से बात करेंगे और जो यहाँ पर मुल्ला मोहम्मद उमर जान अख़ुनज़ादा कत्ल किए गए थे क्वेटा में, उनके हवाले से कुछ मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं। सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं कि मुल्ला मोहम्मद उमर जान आफरीदी अख़ुनज़ादा साहब जो हैं, ये कत्ल किए गए थे क्वेटा के मज़ाफ़ात में। नवाकली का एक इलाका है और इस हवाले से बताया गया है कि वो 13 साल से पाकिस्तान में मुक़ीम थे। उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था और उनकी मलकियत एक मकान भी था। मकामी पुलिस ने इस हवाले से पहली दफ़ा बात की है मीडिया से और पुलिस ने बताया है कि मुल्ला मोहम्मद जान अख़ुनज़ादा साहब जो हैं, ये अगर पाकिस्तान में रह रहे थे तो एक पेश इमाम थे एक मस्जिद के, और इनको नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसकी तफ्तीश हो रही है। ये भी बताया पुलिस ने कि हमें ये नहीं था पता, ये इस बात से हम आगाह नहीं थे कि ये अफ़गान तालिबान रहनुमा हैं, ये अहम अहदेदार हैं वहाँ पर, या दारुल फतावा अफ़गानिस्तान के जो एक मरकज़ी कौंसल है उसके रुकन हैं, या ये मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुनज़ादा के दस्ते रास्त से उनके करीबी साथी हैं। तो इस हवाले से मकामी पुलिस को, मकामी इंतज़ामिया को, बलूचिस्तान हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। ये मज़ीद कुछ तफ़सीलात सामने आई थी और ये बताया गया है कि जी मज़ीद तहक़ीक़ात इस हवाले से जारी हैं कि, और ज़ाहिर है कि जब ये एक केस सामने आता है तो फिर मज़ीद केसेस को भी कुरेदना शुरू कर दिया जाता है। तो इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी सामने आ सकती हैं, मज़ीद इंकशाफ़ात भी सामने आ सकते हैं और ये भी बताया जा सकता है कि मज़ीद कितने ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के होल्डर हैं, हामिल हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। सबसे पहली ख़बर भी इनके कत्ल की मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दी थी, जो अफ़गान तर्जुमान हैं। एक्स के ऊपर उन्होंने लिखा था और इस कत्ल की शदीद उन्होंने अल्फाज में मज़म्मत की। तो उन्होंने ये भी बताया था कि कंदहार के जो जिहादी मदरसा है इसके ये मोहतमिम थे। अब कि वहाँ भी मोहतमिम थे, यहाँ पर भी पेश इमाम थे, एक पेचीदा सा मसला है। लेकिन जो मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि इनकी मैयत को इनके अहल खाना ने, रिश्तेदारों ने अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया और इनकी तदफ़ीन अफ़गान सूबा ज़ाबुल में हुई है, उनके आबाई गाँव में। दूसरा मामला अफ़गान महाजरीन का है। जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनको एक मोहलत जो दी गई थी, जो ख़त्म हो गई थी, और 15 अप्रैल तक एक तारीख़ मुकर्रर की गई थी। उसके बाद फिर कहा गया था कि 30 अप्रैल के बाद एक क्रैक डाउन शुरू हो सकता है। जो POR कार्ड होल्डर्स हैं, जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी निकालने का प्रोग्राम है। अब ख़बर यह है कि इस हवाले से एक समरी जो है वफाकी हुकूमत के पास भेजी गई है और सिर्फ़ इस फ़ैसले का ऐलान बाकी है कि अफ़गान महाजरीन को मज़ीद 3 महीने की मोहलत मिल रही है। पाकिस्तान ये दे रहा है मोहलत और शायद पाकिस्तानी हुकाम ये चाहते हैं कि इन 3 महीनों के अंदर कोई मेकैनिज़म ऐसा बनाया जाए कि इन अफ़गान महाजरीन को कैसे, किस तरीक़ेकार के तहत, किस मेकैनिज़म के तहत वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए, इनको कितनी मोहलत दी जाए, मज़ीद इनको कितनी मोहलत मिलनी चाहिए। जो कैटेगरीज़ हैं मुख्तलिफ़ अफ़गान महाजरीन की, क्या सबको अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाए या इनमें से कुछ ऑफ़र्स दी जाएं कि जी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले अफ़गान हैं उनको वर्क परमिट यहाँ पे दिया जाए, उनको बाकायदा यहाँ की शहरियत के हवाले से भी जो है तजावीज़ मुख्तलिफ़ जो हैं वो ज़ेर ग़ौर हैं। तो एक ताज़ा तरीन सूरत हाल जो थी वो अफ़गान महाजरीन के हवाले से थी। जो आज सारा दिन एक अहम डेवलपमेंट रही, वो जिस पर पूरे पाकिस्तान में भी तबसरे हुए, जिस पर पूरी दुनिया की भी नज़र है, ख़ुसूसन अमेरिका की बड़ी नज़र है कि ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। और पाकिस्तान एक तो अमेरिका का इत्तेहादी है और दूसरा पाकिस्तान और ईरान के भी आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। गो कि जनवरी में इन ताल्लुकात में एक जो है कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई थी जब ईरान ने पंजगूर में, बलूचिस्तान की हदूद में मिज़ाइल दागा था और फिर पाकिस्तान ने 48 घंटों के अंदर अंदर उसका जवाब दिया था। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर तेहरान से वापस बुला लिया था
اور ایران کے جو پاکستان میں سفیر تھے ان کو واپس بھیج دیا تھا کہ آپ چلے جائیں اپنے ملک۔ یہ صورتحال کچھ دنوں میں نارمل ہو گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے اور پھر یہ حالات بہت جلد جو ہے وہ معمول پر آ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس دورے کی دعوت دی تھی صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کو، اور وہ آئے، اور اس دورے کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے، اور پھر صدر زرداری کی طرف سے صدر رئیسی کو یہ دعوت دینا اس لیے بھی اس کی تک بنتی ہے کہ سب سے بڑا جو ایک منصوبہ ہے پاکستان اور ایران کے بیچ میں، وہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، جس کی بنیاد پیپلز پارٹی کے دور میں رکھی گئی تھی، اور صدر زرداری یہ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے میں پیش رفت ہو۔ جو آج دن بھر ملاقاتیں رہیں، اس منصوبے کے حوالے سے زیادہ تر میڈیا کو کچھ نہیں بتایا گیا، حالانکہ ذرائع یہ کہتے ہیں، سفارتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بات چیت اسی منصوبے کے اوپر ہوئی ہے۔ ایک تو صدر رئیسی جو ہیں، انہوں نے جو ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے، وہ خاصی خوشگوار ملاقات رہی، اور اسی میں پھر یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان اور ایران کا جو تجارتی حجم ہے وہ 10 ارب ڈالر تک بڑھایا جانا چاہیے سالانہ کی بنیاد پر، اور یہ ٹارگٹ جو ہے اگلے 5 سال میں پورا ہونا چاہیے۔ یہ جو موجودہ تجارتی حجم ہے یہ ناقابل قبول ہے، یہ صدر رئیسی نے کہا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ کاروباری تجارتی روابط جو ہیں یہ بڑھنے چاہیے۔ ایک مشترکہ اقتصادی زون بنانے کی بات کی گئی ہے پاک ایران سرحد کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے شعبوں میں ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، 8 مختلف شعبوں میں ایم او یوز جو ہیں اس پر دستخط کیے گئے ہیں 2 طرفہ، اور یہ بھی دونوں ممالک کے حکام نے اتفاق کیا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، دونوں ممالک کے جو مطلوب تنظیمیں ہیں، ان پر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جائیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے۔ جس طریقے سے میزائل اٹیک کیے گئے ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح آئندہ نہ کیا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ ہو، اور اگر پاکستان کو مطلوب لوگ ایران میں ہوں تو ایران کے اندر خود ایرانی حکومت کارروائی کرے، اور اگر ایران کو مطلوب کچھ لوگ پاکستان میں ہوں، کچھ تنظیمیں پاکستان میں ہوں، تو پھر بجائے یہ کہ ایران وہاں سے میزائل داغے، پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے، اور یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اتفاق کیا گیا ہے۔ دوسرا، جب صدر زرداری اور صدر رئیسی کی ملاقات ہوئی تو اس میں غزہ کے مسلمانوں کی امداد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، مالی امداد بھی، اور جس طریقے سے سفارتی اور اخلاقی امداد دی جا رہی ہے مختلف مسلمان ممالک کی طرف سے، ایران کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، تو یہ بھی ایک اہمیت کی حامل چیز تھی کہ یہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے یا بلوچستان لبریشن آرمی ہے، یہ اور جیش العدل، یہ 3 یا 4 تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو دونوں ممالک کے لیے بہت بڑا چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں اس حوالے سے، اور پھر 900 کلومیٹر کی جو طویل سرحد ہے اس پر بہت سارے معاملات ہیں۔ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور خصوصاً ایرانی تیل کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جی پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے یہ اس اسمگلنگ میں ملوث ہے، بہت بڑا مافیا اس دھندے میں ملوث ہے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یا اس سلسلے کو بند کیا جاتا ہے، اس سلسلے کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، باقاعدہ بنایا جاتا ہے تو پھر امریکی نظر میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، اور شاید امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے پاک ایران سرحد کے اوپر معاملات ہیں، اور کس طریقے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے مختلف چیزوں کی، خصوصاً تیل کی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ امریکہ اس سارے معاملے پر نظر رکھے، خصوصاً ایک واضح پیغام دے چکا ہے امریکہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے، اور وہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں یہ منصوبہ پسند نہیں ہے کیونکہ ایران پر پابندیاں ہیں۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمیں توانائی کی شدید بحران کا سامنا ہے تو ہمیں استثناء دیا جائے، ہمارے حوالے سے تھوڑی نرمی کی جائے، جس طریقے سے انڈیا کو نرمی دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بھی ایران کے ساتھ معاملات ہیں، تعلقات ہیں، حالانکہ یہ وہی ایران ہے جس پر پابندیاں ہیں۔ تو اگر پاکستان اور ایران کا جو معاملہ ہے اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے
کہ ایک طرف تو پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے مزید قریب آنا چاہتے ہیں، مزید اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، دوسرا پاکستان امریکہ کا اتحادی بھی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس نے پاکستان کو دو راہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک تو امریکی پابندیوں کا خوف ہے، کیونکہ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان سے صرف 2.5 یا 3 دن پہلے ایک فیصلہ آیا امریکہ کی طرف سے کہ اس نے 4 عالمی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ان میں ایک کمپنی جو ہے وہ بیلاروس سے تعلق رکھتی ہے اور 3 کمپنیاں چین کی ہیں۔ ان 4 کمپنیوں پر یہ الزام ہے کہ یہ آلات اور پرزے پاکستان بیچتے ہیں اور پاکستان ان آلات اور پرزوں کا میزائل پروگرام میں استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی چین کی 3 کمپنیوں پر اسی قسم کی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ تو دفاعی ماہرین مبصرین کہتے ہیں کہ یہ پابندی اصل میں براہ راست چین کے اوپر لگائی گئی ہے، لیکن یہ ایک اشارہ ہے، پاکستان کو ایک اشارہ ہے، اور یہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ ایرانی صدر کے دورے سے 2.5-3 دن پہلے یہ فیصلہ امریکہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایک واضح پیغام ہے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ متعلقہ آپ کے ساتھ لین دین کرنے والی کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے، تو جن پابندیوں کا سامنا ایران کر رہا ہے انہی قسم کی پابندیوں کا سامنا پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ اپنے معاملات اس حد تک نہیں لے جانے چاہیے کہ جس سے پھر امریکہ کی جو تشویش ہے اس میں اضافہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان اور چین کے تعلقات بھی نہیں چاہتا، سی پیک کے حوالے سے بھی اس کے تحفظات ہیں۔ اینٹی سی پیک ہے امریکہ، اینٹی سی پیک ہے انڈیا، اور پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اطمینان بخش ہیں، کیونکہ ہمارے حالات ایک دوسرے کے ساتھ کشیدہ ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی تجارت خاصی متاثر ہوئی ہے، اور اسی طرح جو تعلقات میں اتار چڑھا ہو رہا ہے، پاکستان اور ایران کے جو تجارتی تعلقات ہیں یا جو تجارت کا حجم ہے اس میں باوجود اس کے کہ پوٹینشل موجود ہے، ایک یہ حجم جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں بہت سارے مواقع موجود ہیں، لیکن یہ مواقع جو ہیں اس سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سک رہا، کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا ہے، ہمیں امریکی پابندیوں کا خوف ہے، اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس حوالے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے صدر کا دورہ جو ہے یہ بڑا حساس دورہ ہے پاکستان کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان مزید کتنی جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے، ایران کے صدر پاکستان آئے، اور لیکن شاید یہ امریکی خوف تھا کہ ہم نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کے لیے ایک منسٹر کو بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر محمد بن سلمان پاکستان آتے ہیں، اگر طیب اردوان پاکستان آتے ہیں، اگر جو بائیڈن پاکستان آتے ہیں، اگر چین کے صدر پاکستان آتے ہیں، تو کیا اسی طرح ایک کابینہ کے رکن کو بھیجا جائے گا کہ جی آپ استقبال کر کے لے آئیں صدر صاحب کو؟ یہ استقبال جو کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ یہ ایرانی صدر کے شایانہ شان استقبال نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر جس طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے غیر ملکی مہمان کو، اس طریقے سے ریسیو نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ جو بعد میں ہم نے دیکھا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایرانی صدر کو، بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وہ لاہور بھی جائیں گے، وہ کراچی بھی جائیں گے، لاہور میں بھی جس دن وہ جائیں گے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، اسی طرح کراچی میں جب وہ جائیں گے تو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی غیر ملکی سربراہ مملکت آتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام آباد سے اگر باہر جاتے ہیں تو وہ لاہور تک چلے جاتے ہیں، اور یہ ایرانی صدر صاحب جو ہیں یہ کراچی بھی جا رہے ہیں۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور صدر رئیسی صاحب جو ہیں وہ صدر زرداری کی دعوت پر پاکستان آئے ہیں۔ تو دیکھنا آپ یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو سفارتی حلقے ہیں ان کو امریکی رد عمل کا بھی انتظار ہے۔ بہت شکریہ۔